आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हरदिल अज़ीज़, हाज़िक़ तबीब, बेमिसाल नामवर शायर और अदीब, आप सबके हबीब जनाब हकीम सलेमान ख़ान तूर साहब अपनी खूबसूरत, अपनी हमा रंग, अपनी हफ्त रंग शख्सियत के साथ अपनी खूबसूरत और जादुई मुस्कान बिखेरते हुए नाजरीन के सामने रूबरू हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। छोटा सा किस्सा सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम आप सबकी समातों में रस घोलेगा। एक कुम्हार मिट्टी पर का गीला एक टुकड़ा रखे, लोंदा रखे, चाक पर कुछ बना रहा था। तो उसकी बीवी आई, उसने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा कि चिलम बना रहा हूँ और आजकल इसकी बहुत मांग है, खूब बिकेगी। उसने कहा कि अरे खुदा के बंदे, बनाना है तो गर्मियों का मौसम है, सुराही बनाओ, वो भी खूब बिकेगी। तो उस कुम्हार की समझ में ये बात आ गई। उसने दोबारा से मिट्टी गूंदी और बनाना शुरू किया सुराही। तो मिट्टी से सदा आई, मिट्टी से आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? पहले तो कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बनाने लगे। तो कुम्हार ने कहा कि मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सोच बदल गई है। तो मिट्टी ने कहा कि तुम्हारी सोच बदली है, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती, मेरे अंदर आग रखी जाती, मैं ख़ुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। लेकिन अब मैं सुराही बनूंगी, मेरे अंदर ठंडा पानी रखा जाएगा और मैं ख़ुद भी ठंडी रहूँगी और दूसरों को भी ठंडक पहुँचाऊँगी। तो सोच बदलिए, ज़िंदगी अपने आप बदल जाती है। आइए इस छोटे से क़स्से के बाद अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके खूबसूरत ताज़ा बताज़ा कलाम की गुजारिश करते हैं। आइए हकीम साहब का खूबसूरत सा शेर, खूबसूरत कलाम। वो शेर मैंने सुबह भी सुनाया था कि अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का। जी। अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। बिल्कुल। अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। फिर अपना अदना सा कलाम मतला है, जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है। वाह। जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है, आजकल गर्दिशे अय्याम से राहत भी है। जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है। उनकी तजलील की आदत सी पड़ गई है मुझे। उनकी तजलील की आदत सी पड़ गई है मुझे, किस कदर लज्जत दुश्नाम से राहत भी है। किस कदर लज्जत दुश्नाम से राहत भी है। और शेर देखें, उस हवेली की बड़ी फ़िक्र लिए फिरता हूँ। उस हवेली की बड़ी फ़िक्र लिए फिरता हूँ, उस दरीचे से मुझे बाम से राहत भी है। क्या कहने हकीम साहब, मुकर्रर, बहुत खूबसूरत। उस हवेली की बड़ी फ़िक्र लिए फिरता हूँ, उस दरीचे से मुझे बाम से राहत भी है। और ये मुझे शेर देखें कि ये मुझे आज भी तशना नहीं रहने देता। ये मुझे आज भी तशना नहीं रहने देता, मुझको बोसीदा मेरे जाम से राहत भी है। क्या कहने, बहुत। ये मुझे आज भी तशना नहीं रहने देता, मुझको बोसीदा मेरे जाम से राहत भी है। और मक्ते का शेर है कि अब मैं बाज़ार में बिकने को चला जाऊंगा। वाह। अब मैं बाज़ार में बिकने को चला जाऊंगा, तूर बढ़ते हुए अब दाम से राहत भी है। क्या कहने हकीम साहब, तूर बढ़ते हुए अब दाम से राहत भी है। बहुत। जाम पीता हूँ मुझे जाम से राहत भी है, किस कदर गर्दिश अय्याम से राहत भी है। बहुत खूब। आज तो अभी 2 कॉलर्स हैं, साजिदा साहिबा और शीरी, दोनों से बात करते हैं। शीरी थोड़ा सा इंतज़ार, पहले उस साजिदा साहिबा से मुखातिब है। जी बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आप लोगों के बड़े एहसान हैं हम पर, जज़ाकल्लाह। सवाल है मेरा
उम्र 20 साल है, मरीजा है, डिलीवरी का मामला है जी। डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ता का वक्त है, बच्चा कमजोर है, खूब खिलाइए बच्चा मजबूत हो जाए, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन करना होगा। तो उसको क्या खिलाया जाए, उसके लिए क्या मशवरा दीजिएगा आप? ठीक है। दूसरा, बस यही सवाल है। साजिदा साहबा एक बात बताएं, आपने कहा डिलीवरी में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, तो आप लोगों ने क्या अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया बच्चे का की नशोनुमा पहले नहीं देखी? ये ख्याल इतना देर से क्यों आया आपको? उस डॉक्टर का इलाज शुरू से ही चल रहा है, लेकिन वो बच्ची खाने के लिए कुछ तैयारी नहीं होती थी। हाँ, ये बात बड़े नखरे वाली तो अब ठीक है। अब आगे हकीम साहब संभालेंगे, अल्लाह ताला के बाद इंशाल्लाह हकीम साहब के हाथ में। जी हकीम साहब। और देखिए, ऐसे बच्चियां जो सेहतमंद बच्चा अपने हमल में नहीं रखती और जिनको खदशा हो के ऑपरेट करना पड़ेगा, अभी 1 हफ्ता है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। और ये जो गुड़ होता है, गुड़ तो आप भी जानती होंगी, चीनी गुड़, ये ऐसा 10 ग्राम 20 ग्राम गुड़ खिला दिया करिए बच्ची को रोज़ाना 2 बार, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अच्छा, ये गुड़ जो है आप ऐसे भी खिला सकती है, डायरेक्ट गुड़ खिलाकर पानी पिला दें, दूध पिला दें। और जैसे दूध पिलाना है तो गुड़ से मीठा कर दें उसे, 20 ग्राम के करीब गुड़ हो और पिला दिया करें। इंशाल्लाह वो बच्ची नॉर्मल डिलीवरी उसका होना मुमकिन है। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हकीम साहब की आप सबके लिए, और ख़ास तौर पर उस बच्ची के लिए हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप फीडबैक और खुशखबरी ज़रूर सुनाएंगी। शीरी से मुखातिब है, जी बताएं शीरी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, पहले तो मेरी मैम गुजारिश है कि मेरी कॉल ना काटी जाए, क्योंकि मेरी 3-4 दिन मरतबा ऐसा हो गया कि मेरी कॉल कट जाती है, मेरी बात अधूरी रह जाती है, कल भी, आज भी और इससे पहले भी। मैम ऐसा इत्तफाकन हो सकता है शीरी, आप जानती हैं आपकी कदर मंजिलत क्या है हकीम साहब की नज़रों में या हमारी नज़रों में, तो ऐसा इत्तफाक से हो सकता है कभी, लेकिन दानिस्ता तौर पर ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता। जी बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा पहला सवाल है हकीम साहब, उस दिन मेरे भाई ने बात की थी जिसकी उम्र 25 साल है, जिसको मैंने गोंद चिलगोंजा 1 महीने, कम से कम 1.5 महीना हो गया उसको लेते हुए। मैं खुद उसको देती हूँ बना के, ज़्यादा की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने आपके यहाँ डॉक्टर से बात की तो उन्होंने उसके लिए वो कैप्सूल बताए, कैप्सूल रुकावट, तो क्या ये वो ले सकता है इस गोंद चिलगोंजा के साथ? ठीक है। दूसरा सवाल। और हकीम साहब ये, और दूसरी बात ये कि डॉक्टर ने ठंडी चीज़ों को भी लेने को मना किया है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडा पानी, ऑयली खाना, ये सब, तो इसके बारे में पूछना था। और दूसरा सवाल ये है कि गोंद मोरिंगा और आप चिलगोंजा के साथ जो इसबगोल बताते हैं, दोनों गोंद के साथ, तो उसमें जो मीठा करने के लिए आप बताते हैं, तो उसको शुगर की जगह हम जो वो मिश्री आती है उसको ऐड कर सकते हैं इसमें, वो कैसा रहेगा? ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। जी। और कैप्सूल रुकावट भाई को अपने दे सकते हैं, और भाई को अपना जहन भी अपना ऐसी चीज़ों से हटाना होगा जिससे ये मरज़ पैदा होता है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि ज़हनी अय्याश हो जाते हैं और वो रहे किसी भी काम में, लेकिन दिमाग उनका एक ही तरफ चलता है, तो उससे गुरेज करें और कैप्सूल रुकावट वो ज़रूर ले सकते हैं। और क्या सवाल था? और दूसरा ये था कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक और ऑयली खाना वगैरह खाने से मना किया है। एक्चुअली ये नुकसान देती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और 100% नुकसान देती हैं, तो ऐसी चीज़ें ना खाएं। और सर्द चीज़ें खा सकते हैं वैसे, यानी छूने में सर्द नहीं, मिजाज में जो सर्द हो वो चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, और मुकव्वी ग़िज़ाएँ अभी उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। और गोंद चिलगोज़ा, गोंद मोरिंगा, इसबगोल और शक्कर की जगह मिश्री अगर लें तो कैसा है? हाँ, मिश्री इस्तेमाल की जा सकती है शक्कर की जगह, ये उससे बेहतर होती है। जी। जी हकीम साहब,
بچوں کو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ والدہ بھی کمزور ہیں اور بچہ بھی کمزور ہے، تو یہ جو احتیاط درکار ہے یا والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ حمل کے کون سے وقت، یعنی اگر ہم میعاد دیکھتے ہیں تو شروع کے 4 مہینے والدہ جو ہے وہ تقریباً وامٹنگ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے حاملہ خاتون کی، اس وقت کھانا پینا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا وہ لڑکی نخرے والی ہے تو اس نے تو شروع سے ہی لاپرواہی کی ہے، اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس بچے کے ساتھ آ رہا ہے سامنے، تو یہ ماں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نے اسے ممتا کے درجے پر فائز کیا ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے، تو بچے کی نشو و نما کا خیال رکھنا اس والدہ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ تغیر پیدا ہوتا ہے بچے کے حمل میں آتے ہی، ایک بڑا تغیر اس کی ماں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی نہیں کھانے دیتے، ورنہ کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ اس سے گریز کرے۔ تو ہمارے اعضاء پر اکثر ورم آ جاتا ہے، کبھی ہمیں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے حمل کے دوران، اور کبھی تھائرائیڈ ہو جاتا ہے، یہ سب چینجز ایک دم سے ہوتے، چڑچڑا مزاج یا کچھ چیزوں سے نفرت، کچھ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ شروع سے ہی کھٹی چیزیں جیسے کٹارا یہ وہ اپنے منہ میں رکھ لیتی ہیں خواتین، اور وہ الٹی کی شدت کو اور ورم کو دور کرتا ہے۔ ایکچولی یہ دراصل وٹامن سی ہے، تو یہ اس بچے کی نشو و نما میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے۔ اور ایک آتا ہے سوکھا ہوا آلو بخارا، سوکھا ہوا ملتا ہے پنساری کے ہاں، جو ذائقے میں کھٹا ہوتا ہے، تو یہ بہت بہتر مانا گیا ہے حاملہ خواتین کے لیے۔ جب بھی ایسے حمل ہو تو یہ اس بچے کی نشو و نما میں بڑی کامیابی کے ساتھ اس کی ماں کا جو الٹی کا احساس ہے اس کو بھی کم کرتا ہے، اور یہ بھی ایک بہترین قسم کا فولاد اور وٹامن سی کہلاتا ہے۔ یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر، بہت جلد حاضر ہوں۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے، اور ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کو بھی والہانہ اور پرتپاک خیر مقدم ہو جائے۔ خوش آمدید حکیم صاحب۔ آداب۔ شفا، آپ سے ہم بات ضرور کریں گے، آپ سے پہلے شبانہ صاحب علی گڑھ سے ہمارے ساتھ ہیں، جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، وعلیکم فرمائیے۔ السلام۔ جی حکیم صاحب، اس روز میں نے فون کرا تھا بدھ والے دن، تو میری بات نہیں ہو پائی، بات تو ہو گئی تھی مگر میں سن نہیں پائی، بچہ بہت زور سے رونے لگا، میں اس وجہ سے میں نے سنا نہیں۔ کوئی بات نہیں، اپنا سوال بتائیے۔ ہاں، تو پھر سے میرے وہی سوال دوہرانا، اگر شوکتوا جی نے اگر لکھے ہوں تو۔ میرے پاس فی الحال تو نہیں ہے، اب آپ بتائیں تو ہم ابھی نوٹ کر لیں گے۔ جی بتائیے۔ ہاں، ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے، ٹی وی کی آواز پہلے آپ بند کر دیجئے۔ جی، اس روز میں نے کہا تھا نا کہ بلڈ پریشر ختم ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اپنے بیٹے کے بارے میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا تو ان کے دانے نہیں جا رہے۔ یہ دانے کہاں ہیں؟ پیٹ پر ہیں، پیچھے۔ ٹھیک ہے۔ بچے کی عمر؟ بچے کی عمر ایسے ہوگی 17-18 سال کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں بی پی کی جیسے میں ٹیبلیٹ کھاتی ہوں تو میرے الٹے ہاتھ کی طرف سینے پہ جہاں حکیم صاحب کے یہ بٹن لگ رہے ہیں نا، اس جگہ پر ایسا درد سا رہتا ہے، اور پوری پسلیوں تک نیچے آگے پیچھائے تک میں ہاتھ میں بہت میرے درد رہتا ہے، ایسا چبھن سی کھچاؤ سا کچھ ہوتا ہے محسوس۔ ٹھیک۔ اور ایک سوال ہو رہا ہے، ہماری دلہن سوال کرنا چاہتی ہیں، ان سے بات کر لیجیے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، ہاں سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ ارے وہ بال اتنے جھڑ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ، تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ بال لوگ نے کیا کھایا جائے ایسا جو کہ بال نہ رک جائیں؟ ہاں یہ بتائیں آپ کی عمر کیا ہے؟ میری ایسی 23 سال 23-24 سال ہے۔ 23 سال۔ بچے بھی ہیں کیا؟ کوئی چھوٹا بچہ جو دودھ وغیرہ پیتا ہو؟ ایک بچہ ہے، 2 بچے ہو چکے، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک ہے۔
جی حکیم صاحب. بالوں کے لیے تو بہت اچھا گوند مورنگا سفید اصلی والا لیں, اصلی ہی لینا اور سفید قسم کا لینا. 1 گرام روزانہ پانی, دودھ یا ناریل پانی کے ہمراہ استعمال کیا کریں. یہ بالوں کے لیے یا چہرے کی رنگت کے لیے, پرکشش لگنے کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے. روزانہ 1 گرام لے لیا کریں, انشاءاللہ خوب فائدہ ممکن ہے. اور کیا سوال؟ بلڈ پریشر بالکل ختم ہو سکتا ہے؟ ہاں, بلڈ پریشر سے نجات ممکن ہے. اپنی ادویات بھی ابھی چھوڑے نہیں, لیکن یہ جو نمک زیتون ہے یہ 1 یا 2 چٹکی پانی میں ملا لیں اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ملا لیں اس میں پانی میں, اور یہ روزانہ 1 بار یا 2 بار پی لیا کریں. کھانے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں, بعد میں بھی. تو بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, یا یہ بہت سارے فائدے دیتا ہے. میں فائدے آپ کو گنا دیتا ہوں. بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور ہارٹ بلاکیج کو کھولنے کے لیے آسان نسخہ ہے یہ ہماری خون کی اور جسم کی چربی کو بھی خارج کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے. ایسیڈیٹی, قبض, ورم, بواسیر اور لیور کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے. یہ لیور کا بڑا اچھا دوست ہے, کڈنی کو بڑا صاف رکھتا ہے. اور اسکن کے لیے, ہماری جلدی امراض کے لیے بہت اچھا. جلدی امراض جو ہیں اس میں آپ لے سکتے ہیں, جیسے مہاسے نکلتے ہیں تو اس میں آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں. لگاتار 6-7 مہینے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر سے نجات ممکن ہے. جی, جس لڑکے کو 17-18 سال عمر ہے, ٹائیفائڈ ہوا تھا, اس کی پشت پر نیچے کی جانب دانے نکل رہے ہیں, حکیم صاحب کیوں ہو رہا ہے؟ خون صفا کچھ جانتے ہیں تو لیجئے, نہیں تو یہ نمک زیتون بہت خون صاف کرتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جلدی امراض کے لیے بہت اچھا ہے. دانے ہوں, مہاسے ہوں, یا اسکن کا کوئی اور مرض ہو تو اس مرض میں بھی کام کرتا ہے. نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا, انہیں 1-1 چٹکی دیں, دن میں 2 مرتبہ دیں, کسی بھی وقت دیں, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد. جی, ان کے بائیں ہاتھ میں درد ہے اور وہ درد نیچے کی طرف جاتا ہے, پسلیوں کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے, بیشتر تو یہ درد آ جاتا ہے ہاتھوں میں, اور جب الٹے ہاتھ کی طرف آتا ہے تو یہ خطرے کی نشانی ہے. اگر یہ درد گھبراہٹ کے ساتھ آتا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی دل پر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہاتھ میں ایسا درد سا لگتا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہاں درد ہے. کبھی یہاں لگتا ہے, کبھی یہاں لگتا ہے, کبھی مطلب ہم اسے پکڑ نہیں پاتے. تو یہ گھبراہٹ کے ساتھ آتا ہے. تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہماری پلس بڑھ جاتی ہے. ہماری پلس بڑھنے کا مطلب ہے کہ ہاں دل پر کچھ پریشانی ہے. اور پلس اور بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ ٹھیک ہے. یہ نرو کا درد ہے, یعنی نسوں کا, پٹھوں کا. اور یہ مرض اکثر ہمارے یہاں ڈسک میں نسیں دب جاتی ہیں, اور وہ کبھی ہاتھ میں آتا ہے, کبھی انگلی میں آتا ہے, کبھی کونی میں آتا ہے, کبھی مونڈے میں آتا ہے, اور کبھی پسلیوں میں بھی آتا ہے. تو علاج یہ کریں, یہ 3 منٹ ایکسرسائز کریں. 3 منٹ یہ پوری طرح اس کو موڑیں, یہ بھی 3 منٹ. اس ایکسرسائز سے ڈسک اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں, اور نرو جو دبی ہوئی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے وہاں سے. اور تقریباً 10 دن میں اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں. اور ساتھ میں آپ گوند سیاہ آدھا گرام 2 بار کھائیں, پانی یا دودھ سے کھانے کے بعد. تو یہ نسوں اور پٹھوں کو اور ڈسک کو مضبوط کر دیتے ہیں.
اس سے آپ کی پریشانی اچھی ہونا ممکن ہے. جی اجمیر شریف راجستھان سے شفا کے ساتھ. جی بتائیے. جی میں بہت پریشان ہوں. میں نے نا گونسیا اور ایپسیئر کھا لیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کیا ہے شفا؟ جی مجھے جوائنٹ پین ہے. ہاں. آپ کی ایج کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ میری ایج 26 ہے. ٹھیک ہے. کمر میں بھی درد ہے کیا شفا آپ کے؟ ہاں جی بہت. جی کمر میں بھی بہت درد ہے اور یہاں تک کہ شولڈر میں بھی بہت درد ہے اور ایڑیوں سے تو میرے چلا ہی نہیں جاتا ہے مجھے. اچھا بچہ آپ کی وزن زیادہ ہے؟ جی آپ ہیلدی زیادہ ہیں؟ نہیں ایسے زیادہ تو ہیلدی نہیں ہوں. ذمہ داری زیادہ ہے کام کی؟ کیا ایسا ہے کہ نہیں اتنا بھی, بس گھر کا کام جو کرنا ہوتا ہے وہی کرتی ہوں اور تو کچھ زیادہ نہیں ہے کام. اچھا شفا یہ تعجب ہے کہ اسکیئر اور گونسیا کھانے کے باوجود آپ فائدہ نہیں بتا رہے اور وہ بھی اتنی کم عمر میں یہ کام کرتا ہے. اور کیوں نہیں کر رہا؟ یا تو آپ ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے. جب میں نے کہا ہے کہ جھاڑو پوچھا نہیں کرنا, بہت محنت نہیں کرنا اور کچھ دن جب تک علاج چلے اور ویسٹرن ٹوائلٹ ہی استعمال کرنا ہے. اگر آپ یہ سب کر رہی ہیں اس کے باوجود فائدہ نہیں ہے تو یہ فکر کی بات ہے. اور اس کو گونسیا کو آپ السی کے ساتھ کھائیں, آدھا چمچ السی اور آدھا گرام گونسیا اس طرح کھائیں اور کھٹی چیزیں بند کر دیں کچھ دن کے لیے, تب آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی نیر جہاں صاحبہ ہیں اتراکھنڈ سے. السلام علیکم آپ لوگوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ کو اتنے دن سے لگا رہی تھی, نمبر لگے ہی نہیں رہا تھا اور آپ کو بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ کب آپ کرائیں. پرسوں آپ آئی بھی تھی تو مطلب میرے یہاں سے لائٹ چلی گئی تھی, میری بات ہی نہیں ہو پائی آپ سے. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں میرے دوست مجھے تو آپ پرسنل آپ دونوں کو اگر ہو سکتا ہے مجھے فون نمبر دے دیں گے, آپ دونوں لوگ اپنا پرسنل نمبر دے دیجیے. اور میرے 2 سوال جو تھے مجھے معلوم کرنا تھے وہ مجھے اپنا آپ کے سوال پہ سے مل گئے. ایک مل گیا تھا کہ آپ نے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کہتے ہیں, تم کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں, تو آپ نے کہا تھا کہ تو کہنا چاہیے. تو مطلب میرا سوال تو وہی پورا ہو گیا, جو میں کہتی ہوں وہ ہو گیا. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جو آپ کے بھی آیا تھا اس سے پہلے کال میں آیا تھا کہ پلس بڑھ جاتے ہی سینے میں درد ہوتا ہے, تو وہ بھی مجھے اب جواب مل گیا. مگر آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا پرسنل نمبر مجھے دے دیجیے اگر آپ مناسب سمجھیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور یہی تو خوبی ہے نیر صاحبہ, ماشاءاللہ. ہمارے جو کالر سوال کرتے ہیں, حکیم صاحب سے ہم جانیں گے کہ حکیم صاحب یہ جو کالر سوال کرتے ہیں ان میں اتنی رنگا رنگی ہوتی ہے کہ سوال کیجیے یا مسئلہ کسی ایک کا ہوتا ہے اور اس سے بھلا بہت سارے لوگوں کا ہو جاتا ہے. ہاں شگفتہ ہم کافی نہ ہوں کیونکہ اتنے کالرز, ایک نیشنل چینل کی جو رسائی ہے, پہنچ ہے, وہ کروڑوں لوگوں تک ہوتی ہے اور ہم اس لائق ہی نہیں کہ ہم کروڑوں لوگوں کا جواب دے سکیں. نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے 1 گھنٹے میں 20-25 لوگوں کا جواب دے پاتے ہیں. تو بس ہم کافی اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک کے سوال میں ہزاروں کے جواب مل جاتے ہیں ہزاروں لوگوں کو. تو صحیح فرمایا آپ نے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات تو سے آپ کو مل گیا جواب کہ وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ واحد ہے اور واحد اور جمع کا تو چکر ہی ہے سارا. جب ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم احتراماً انہیں آپ یا تم یا متعدد بولتے ہیں, اور واحد کو ہم ایسا کیسے بولیں کہ وہ واحد کا احساس نہ رہے. اور آپ کو جواب مل گیا, بہت اچھا. یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر, ہم بہت جلد حاضر ہیں. بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے اور ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کو بھی والہانہ اور پرتپاک خیر مقدم ہو جائے. خوش آمدید حکیم صاحب. آداب.
فرزانہ صاحبہ ہیں ہماری اگلی کالر. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. 3 سوال ہے. جی. ہمارے ساس جو ہے 65 ایئرس کے ہیں, انہوں زیتون کا سرکہ, گوند سیاہ, جامن کا گوند یہ سب استعمال کر رہے ہیں, پھر بھی ان کے نا پیروں میں تلووں میں جلن ہے اور سیدھے ہاتھ کا مونڈا بھی درد ہے, اور ویسٹرن ٹوائلٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا سوال ہے, ہمارے جیب جو ہے گوز خان, انہوں 52 ایئرس کے کچھ تھے, گیسز کا پاؤڈر استعمال کر رہے ہیں, اور کینسر کے لیے دھنیا کا پاؤڈر اور ہلدی, زیتون, نمک اور سوڈا اس کا استعمال کر رہے ہیں یہ پاؤڈر کا. تو کتنے مہینے تک یوز کرنا یہ پاؤڈر؟ آپ نے بتایا کہ انہیں کینسر ہے. ہاں کینسر تھا, آپریشن ہوا, پورا سکسیس ہو گیا, پرسوں سعودی سے آئے تھے تو پورے ٹیسٹ وغیرہ بھی نکالے تو اب نارمل ہے. تو یہ کینسر کا جو آپ کا ہے نا نسخہ, دھنیا پاؤڈر, ہلدی, میتھی اور زیتون نمک سوڈا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو کتنے مہینے تک یوز کرنا؟ اور عورت جو ہے ہمارے جیٹھانی جو ہے انہوں نیئرلی 38 ایئرس کے رہتے, ان کے نا پیروں میں بہت درد ہے اور رگوں میں درد ہے اور ہاتھوں کے انگلیوں میں درد ہے, اس کے لیے کیا یوز کرنا؟ ٹھیک ہے. اور دیکھیے سرطان یعنی کینسر کے مریض اگر انہیں اچھا لگ رہا ہے تو ایک خوراک تو ضرور لیا ہی کریں, ہر صورت میں لیں, اور زندگی بھر بھی لے سکتے ہیں. یا ان کو فائدہ کر رہا ہے تو زندگی بھر بھی لے سکتے ہیں, چاہے ایک ہی خوراک لیں تو وہ صحت مند رہنے چاہیے. میری دعا بھی رہے گی کہ ان کو پھر یہ موذی مرض نہ ہو. جو آپ کی سیٹھانی کا سوال ہے تو انہیں وہی 2 باتیں, 2 ایکسرسائز اور 2 احتیاط اور 1 مشورہ. مشورہ یہ کہ گوند سیاہ آدھا گرام 2 بار دیں کھانے کے بعد, دودھ یا پانی سے. اور یہ ایکسرسائز انہیں بتائیے 3 منٹ روزانہ, اور 3 منٹ یہ پوری طرح کریں تو یہ انگلیوں کا درد اور وغیرہ وغیرہ بھی اس میں بھی اچھا فائدہ ہونا چاہیے. اور احتیاط وہی کہ زیادہ محنت کا کام نہ کریں, اور ویسٹرن ٹوائلٹ ضرور استعمال کریں اپنی ضرورت میں تو فائدہ ممکن ہے. آپ کے جس مریض کو کم فائدہ ہے گوند سیاہ سے, تو کسی کو دیر میں فائدہ ہوتا ہے, کسی کو جلدی. احتیاط ان کے لیے بھی وہی لازم ہے کہ جھاڑو پوچھا نہ کریں, بہت محنت کا کام نہ کریں, اللہ سے مدد بھی مانگیں, ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کر ہی رہیں وہ. اور کسی کو دیر میں فائدہ ہوتا ہے, اگر وزن زیادہ ہے تو اپنے قد کے مطابق وزن کم کر لیں, تب فائدہ ممکن ہے. جی. یہاں تلووں میں جو جلن کا مسئلہ ہے اور جو شانے میں تکلیف ہے حکیم صاحب, وہ جن کی عمر 65 سال کے آس پاس بتائی انہوں نے. ہاں تو یہ احتیاط جو مونڈھے میں درد آتا ہے وہ ہماری ڈسک میں نرو دبنے کی وجہ سے آتا ہے, تو وہ ایکسرسائز 3 منٹ ضرور کرنا ہے اور ہدایت پر عمل ضرور کرنا ہے, انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. انشاءاللہ. سکندرآباد سے اختر صاحب بتائیں. اختر صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کیجیے اختر صاحبہ. اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے. جی وعلیکم السلام. جو سوال ہے میرے ناک میں سے خون جا رہا تو سنگے جراحت یہ بولے اس کے ساتھ دودھ دینا ہے یا پانی دینا ہے؟ سنگ جراحت کی بات کر رہی ہیں کہ اس کے ساتھ دودھ دینا ہے یا پانی دینا ہے؟ یا پانی دینا. ہاں ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہے, ہاں ملائی کے ساتھ لے رہی ہوں. ہاں
इसके साथ ले रही हूँ जो ले सकते थे ऐसा कुछ नहीं सर्दी में तो बेहतर। जी हकीम साहब। हाँ, संगे जराहत 1 या 2 बार ले सकते हैं। दूध से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं, इस शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। मकदार खुराक 1-1 चुटकी है, ये इस्तेमाल कराएं। और कैल्शियम की टैबलेट भी इस्तेमाल करा सकते हैं कभी कभी। और सर पे थोड़ा पानी रखा करें ठंडा, इस मर्ज़ के लिए जो नाक से खून आता है। और गोंद सियाह आप दूध या पानी किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, खाने के बाद लेना चाहिए। दिन में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मकदार खुराक आधा ग्राम रहती है। जी, अलीगढ़ से ज़ेबा, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैंने अभी बात करी थी, मैं ये बता रही थी कि मेरे यहाँ पर दर्द सा रहता है, जहाँ हकीम साहब के बटन लग रहा है नहीं, थोड़ा जेब के पास। यहाँ? जी। और यहाँ से पसलियों तक और पीछे खबे में, हाथ में, पसलियों में ये। और नमक जैतून भी मंगाया है मैंने, वो किस तरह से लेना है? मैंने बीपी की गोली खाती हूँ जब ज्यादा हो जाता है मेरे। ठीक है। हाँ ज़ेबा, मैंने जवाब दिया था कि ये नर्व का दर्द हो सकता है, नसों का दर्द हो सकता है। और नसें कभी भी खुद ब खुद दर्द नहीं करती, वो किसी डिस्क में दब जाती हैं, उसकी वजह से होता है। तो मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई हैं और गोंद सियाह का इस्तेमाल बताया। और एक्सरसाइज ये है कि ऐसे ये एक्सरसाइज 3 मिनट रोज़ करें, चाहे 3 किस्तों में करें। और ये एक्सरसाइज ये भी 3 मिनट करें। और गोंद सियाह 2 बार इस्तेमाल करें खाने के बाद, पानी या दूध से। ये नर्व का होगा तो भी अच्छा होना चाहिए। और गोंद आपके पास वो है नमक जैतून, अगर ये एसिडिटी या किसी वर्म की वजह से है, बस इन्हीं वजूहात से हो सकता है, तो 1 या 2 चुटकी एक वक्त में खा लिया करें नमक जैतून। इससे आपके ब्लड प्रेशर से भी निजात मुमकिन है। वो गोली भी अभी खाते रहे, छोड़े नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल होगा तो उसको कम करते करते छोड़ेंगे। ये अमल आपको 6-7 महीने लगातार करना होगा, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, मुंबई से शमा, बताएं क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शमा साहिबा। तो आपको हमने रमजानों में देखते शरबत पिया, पकौड़े खाए। आपने तो बहुत कुछ देख लिया और सब याद भी रखा। अब तो बहुत दिन गुजर गए हमें आपने फिर वो खूबसूरत दिन याद दिला दिए शमा साहिबा। वाकई बहुत लुत्फ़ आया लोगों के साथ। 1 महीना कैसे गुजरा, इबादतों में, मुलाकातों में, और जिस तरह एपिसोड आपको छोड़ा नहीं, बच्चे को लेना, फिर कहाँ जाना, सब देखा गया। छोटे बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो अच्छा लगा, बहुत प्यारा वो प्रोग्राम। और पूरा महीना किस तरह रमज़ान की रौनकों के साथ गुजरा। बहुत हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने बहुत खंदा पेशानी के साथ इस शो के तमाम अराकीन को, जो हमारा पूरा यूनिट था, उसे इतनी खुलूस और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया। और जिस तरह अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाया हमारी पूरी टीम को, हम हद दर्जा ममनून व मशकूर हैं। अरे वो हकीम साहब, हमारी लड़की है 20 साल की, तो उसको नाक के साथ जो है फंस के जाती है। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्हीं ने कहा इसकी नाक की हड्डी बढ़ रही है कि टेढ़ी है। अब हम सीटी स्कैन करेंगे तब इसका पूरा मालूम पड़ेगा कि हड्डी बढ़ गई है क्या टेढ़ी है, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम पहले आपसे मशवरा कर देंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। आप समझ गई? जी। क्या नाक की हड्डी या उसमें से सांस में रुकावट होती है बहुत, जैसे आसानी के साथ सांस नहीं जाती है,
ایسا محسوس ہوتا ہے سانس رک رہی ہے. ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا ناک کی ہڈی یا تو بڑھ گئی ہے یا ٹیڑھی ہو رہی ہے, اس کے لیے آپریشن کی ہدایت ہے. اب آپ بتائیں حکیم صاحب کہ واقعی ناک کی ہڈی بڑھتی ہے یا ٹیڑھی ہو جاتی ہے؟ ہاں, میرے تجربے میں تو کبھی ناک کی ہڈی بڑھتی نہیں ہے, لیکن بیشتر ڈاکٹر یہی کہتے ہیں. دیکھیے, ہمارے ناک میں غدود ہوتے ہیں, ہماری جگہ جگہ پر غدود ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے پورے جسم میں ہے یہ. اور جب ہم کسی ایسے عمل سے گزرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا تو یہ غدود پھول جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں. کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو سانس میں پریشانی ہوتی ہے. اور ایسا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو قوت مدافعت اپنی ضرورت کی ان کے جسم میں نہیں ہوتی, ان کو ہوتا ہے. تو قوت مدافعت کا نسخہ دیں, اور وہ سپستان عناب السی جو میں بتاتا ہوں, یہ 100 گرام خریدیں. سپستان عناب السی 100 گرام خریدیں اور عناب کی گٹھلی نکال کر پھینک دیں. اور اس میں 30 گرام پیپلے بھی ملائیں جو آپ کے گرم مسالوں میں پائی جاتی ہیں, اور اس کا سفوف بنا کر کم از کم 1 خوراک روز گرم پانی کے ہمراہ دیں. کھٹی چیزیں بند کرا دیں, بازار کی چیزیں بند کرا دیں, اور 6-7 مہینے یہ نسخہ دیں تو بچی کو فائدہ ممکن ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کی طرف آتے ہیں. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی نیئر صاحبہ, استقبال ہے آپ کا, بتائیں کیا سوال ہے؟ میرا سوال رہ گیا تھا, میں یہ کہہ رہی تھی جب آپ اس وقت جب نبیوں کا صحابہ کے سب قصے سناتی ہیں تو میری ایک گزارش آپ سے ہے کہ آپ ولیوں کے قصے بھی سنائیں, جیسے غوث پاک ہیں, خواجہ صاحب ہیں, صاحب ہیں, ان کا سنائیں تو اور زیادہ اچھا بہتر رہے گا. بہتر ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہی تھی, آپ اپنا نمبر دے دیجیے, بہت بہت مہربانی ہوگی. اب یہ تو حکیم صاحب, بھائی ان کا نمبر نوٹ کر لیا جائے. جی آپ کاٹیے نہیں, ساجدہ کا نمبر نوٹ کر لیا جائے. ہم نہیں دے سکتے آپ کو, ایک دم سے سب لوگ نوٹ کر لیں گے, یہ تو پھر موبائل سے سر ہی نہیں اٹھا سکتی. آپ اپنا نمبر نوٹ کرا دیجئے انشاءاللہ. یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر, ہم بہت جلد حاضر ہیں. بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے, اور ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کو بھی والہانہ اور پرتپاک خیر مقدم ہو جائے. خوش آمدید حکیم صاحب. آداب. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان پتھر چنتے چنتے ہیرا گنوا بیٹھتا ہے, اور جب وہ پتھر سامنے آتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ جو گنوا دیا تو بہت بیش قیمتی ہیرا تھا. تو وقت رہتے رشتوں کی قدر, کسی ایسی ہستی کی قدر بہت ضروری ہوتی ہے. اگر ہم پنجگانہ نماز پڑھیں اور حلال روزی کھائیں, آپ یقین کریں کہ یہ عمل, اور اس میں یہ ہے کہ آپ میں تقویٰ کتنا آ جائے گا, اور تقوی کا بھی خیال رکھیں, کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں. تو اس وقت کا ولی ہے وہ جو حلال روزی کھاتا ہے اور لوگوں کا حق نہیں مارتا, اور حقوق العباد میں پورا ہے. تو انشاءاللہ وہ شخص اس دور کا ولی بنا کر ہی اللہ اس کو اٹھائے گا. بہت شکریہ حکیم صاحب. نصرت جہاں صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی بہن بتائیں کیا سوال ہے؟ جی وعلیکم السلام علیکم. آپ کو بھی, حکیم صاحب کو بھی. حکیم صاحب میرے کو یہ پوچھنا تھا, میرے شوہر کا کولیسٹرول بڑھے ہوا ہے, ان کو میں سیاگون منگائی ابھی, چلغوزاگون تو نو کمزوری کے لیے لے رہے. اب یہ تینوں چیزیں لے سکتے کیا؟ جیسا کہ آپ بولتے نا, آپ کا سنی میں نسخہ پورا والا, لہسن ادرک زیتون کا سکھے والا, کیا یہ تینوں چیزیں ان کو ایک ساتھ دیوں کیا؟ میں آپ سے پوچھ کے دینا بول کے نہیں دی حکیم صاحب. ان کو تھوڑا دل کے پاس پینچ ہو رہا ہے, ایسا کولیسٹرول بڑھے ہوا ہے بول کے آیا. تو ذرا آپ بتائیے تفصیل سے. ان کو زیتون کا سرکے والا پورا نسخہ میں ابھی نہیں بناؤں گی, تو گونسیا کے ساتھ چلوزا گون کے ساتھ دے سکتی ہوں کیا؟ ٹھیک ہے.
اور یہ تینوں نسخے ایک ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. گون چلغوزہ ایک ہی خوراک ایک چٹکی کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. اور گون سیاہ 2 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے بعد پانی یا دودھ سے. کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو پانی سے استعمال کریں. اور یہ زیتون کا سرکہ، ادرک کا رس، نیبو کا رس، لیمو کا رس اور لہسن کا رس، اگر یہ سب آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں اور اصلی زیتون کا سرکہ لیں تو یہ دنیا کا بہترین نسخہ ہے. واحد وہ نسخہ جو آپ کا کولیسٹرول، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے، ساتھ میں ہارٹ بلاکیج نہیں ہونے دیتا. اور بے شمار نقلی بھی سرکے مل رہے ہیں، اصلی لینا آپ. اور یہ ساتھ میں آپ لے سکتے ہیں تینوں نسخے. جی ساجدہ صاحبہ، استقبال بہن، سوال بتائیے. جی وہ بچی ہاسپٹل میں 4 دن تھی، اسے بی پی بہت زیادہ ہائی تھا. کل گھر آئی ہے وہ، اور اسے 1 مہینہ سے شوگر بھی بارڈر لائن سے اوپر ہے. تو بہن کہہ رہی ہیں کیا کروں. جی یہ بچی کا، اسی بچی کا مسئلہ ہے جس کی ڈیلیوری 1 ہفتے بعد ہے؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جتنی حاملہ خواتین ہیں ان میں حمل کے دوران میں جو تغیرات ہمارے جسم میں ہوتے ہیں اس میں ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ شوگر یا تھائرائیڈ بھی ہو جاتا ہے، جو وقتی کہلاتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹل کہلاتا ہے. یہ بچہ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں نارمل آ جاتی ہیں. لیکن اگر ڈائبٹیز ہو تو اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے کچھ دوا بھی لینی چاہیے، چاہے تھائرائیڈ بھی ہو تو اس کا بھی انتظام ہے ڈاکٹرز کے پاس. تو بارڈر لائن پہ ہے تو کوئی فرق کی بات نہیں، دوا کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ انہیں گڑ استعمال کرائیں جو میں نے آپ کو بتایا، اور بچی کے لیے آج سے ہی شروع کر دیں. انشاءاللہ میری دعاؤں کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. سلمہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو ہے، میں اب زیتون کا نمک بھی اور یسکر لے رہی ہوں میڈم. میں جی ماجون آر کیئر بھی لے رہی تھی، 3 ڈبے ختم ہوئی ہوں ماجون آر کیئر. لیکن میں اپنی ایک کیئر بھی 2 ڈبے ہیں میرے پاس پہلے. کیا ماجون آر کے ختم ہونے بعد ایک کیئر لے سکتے ہیں؟ کیا وہی کام کرتے ہیں کیا ماجون آر کے؟ ٹھیک ہے. دوسرا؟ ہاں دوسرا سوال ہے کہ میں یہ نمک زیتون بھی اور کیا وہ یہ السی دونوں ملا کے لے سکتی ہوں کیا؟ اور چلغوزے کا گوند بھی لے سکتی ہوں کیا اس کے ساتھ؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 29 ہے. آپ ایک ایئر استعمال کر سکتے ہیں ماجون آر کیئر کی جگہ پر، دن میں 2 ٹائم. اور چلغوزے کا گوند ایک خوراک یعنی 1 چٹکی پورے دن میں استعمال کر سکتے ہیں. اور کیا سوال ہے ان کا؟ نمک زیتون. ہاں نمک زیتون، السی اور گوند چلغوزہ ایک ساتھ لیا جا سکتا ہے. نمک زیتون پانی میں ملاتے ہیں 1 چٹکی، اور گوند چلغوزہ 1 چٹکی، اور السی آدھا چمچ ہلکا سا بھون کر السی کو پاؤڈر بنا کے اگر رکھا جائے تو ہلکا سا بھوننا، السی کو ہلکا سا بھوننا بہتر ہے. اور آدھا چمچ السی کھائیں. یہ آپ لگاتار لیں تو انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی محمد ابراہیم صاحب، استقبال بھائی، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب، جنوری میں کووڈ-19 پازیٹیو آیا تھا. اس کے بعد اس کا علاج ہوا، ہونے کے بعد وہ سر درد، باڈی پینس وغیرہ کچھ بھی نہیں کھمے، لیکن علاج تو کنٹینیو ہوا، نیگیٹیو آیا.
اس کے بعد کیا ہے بولے تو اس میں باڈی پینس کے ساتھ کریاتینین 1.13 آیا تھا ڈاکٹر صاحب. آنے کے بعد میں انگریزی دوا ایلوپیتھی استعمال کریا تو کھم گیا. کھم جانے کے بعد پھر کیا ہے بولے تو ایسی کنٹینیو اس کا کریاتینین کم ہونے کے واسطے آپ کا گھریلو نسخہ کیا ہے؟ اور ایک بات بہت بہت آپ کو شکریہ. اللہ رب العزت اس روح زمین کو ایک عام طور کے غربت میں ہے ان لوگوں کے واسطے اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑا ثواب اجر دے اس دنیا میں. مسکینہ غریبہ ہے ان کو آسانی سے گھر میں اس نسخوں کو اپنا کر اور یہ جو جدید ماڈرن ایلوپیتھی ڈاکٹر ہیں انہوں نے ان لوگوں کو چھل کے کھا لے رہے ہیں پیسے. ایسی گھبراہٹ کے مومنٹ میں آپ جیسا جو سہارا ہے غریب لوگوں کو یہ بہت بڑا سہارا ہے ڈاکٹر صاحب. اس واسطے میری ایک گزارش آپ سے چاہ رہا ہوں میں اور کریاتینین گھریلو نسخے سے کیسا کم کر سکے ہم لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ جزا دے. قدردان لوگ ہم جیسے لوگوں کی بھی قدر کرتے ہیں اور واقعی یہ گھریلو نسخے بڑے کارگر ہیں. جو لوگ انہیں لیتے ہیں وہ پھر میرے ساتھ دعاؤں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور میرا بھی واسطہ آپ سے دواؤں کے ساتھ دعاؤں کا ہے. اور یہ مرض جو ہے کڈنی کا روگ ہے. جو کڈنی کی آلودگی بڑھ جاتی ہے اسے کریٹینائن کہتے ہیں اور کڈنی ہمارے خون کو ہر وقت صاف کرتی ہے اور جب یہ خطا کرتی ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو ہمارا کریٹینائن بڑھتا ہے جس سے بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں اور جب یہ زیادہ بڑھتا ہے تو ہمیں ڈائلیسس بھی کرانا پڑتا ہے. تو کڈنی اور لیور دیکھیے میں 7-8 مرض بتا رہا ہوں ان سب پہ یہ یکساں کام کرتے ہیں. کڈنی میں کوئی اس طرح کی کا مرض ہو جو آپ کو ہے یا سویلنگ ہو کڈنی میں یا وہ پورا کام اپنی ذمہ داری سے نہیں کر رہی ہو یا پیشاب میں جلن ہو انفیکشن ہو سوجن ہو یا زخم ہو ان سب روگوں پر یہ کام کرتی ہے. اچھا جو میں نے اس کا بتانے جا رہا ہوں. اچھا لیور میں کوئی مرض ہو لیور بڑھ گیا ہو بڑا ہو گیا ہو سوج گیا ہو یا پیلیا ہو گیا ہو اس میں پھر پیٹ میں ورم ہو اورام ہو ایسیڈیٹی ہو قبض ہو بواسیر ہو یا اسکن کا کوئی مرض ہو جیسے کھجلی ہونا اور کیل مہاسے نکلتے ہیں اور بہت سارے روگوں میں یہ کام آتا ہے. تو یہ ہے السی کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں زیادہ نہیں بھوننا ہے اور آدھا یا ایک چمچ السی لیں وہ کھا لیں اور نمک زیتون 1 یا 2 چٹکی پانی میں ملا کر یہ پانی پی لیں. یہ دن میں 1 بار یا 2 بار کر سکتے ہیں. یہ ان 8-10 امراض کی اچھی دوا ہے اور یہ نوٹ کر کے رکھیں. نمک زیتون اصلی لیں. یہ نمک زیتون بھی لوگ نقلی بیچنے لگے ہیں. یہ نمک زیتون نمک جیسا ہی دکھنے والا ایک ایسا را میٹیریل جو بالکل نمک جیسا لگتا ہے لیکن نمکین نہیں ہوتا اور اس کی 1 یا 2 چٹکی ایک وقت میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہمارے خون کو بھی صاف کرتا ہے کڈنی کو بھی صاف کرتا ہے. بہت فائدہ مند ہے. یہ دنیا کی ایک ایسی معمولی سی دوا ہے جو بہت سارے امراض پہ کام کرتی ہے. جی کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس نقصان کی تلافی یا بھرپائی کرے جو کووڈ کے نتیجے میں ہوئے ہیں یا امیونٹی کی کمی سے بیماریوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ نسخہ میں کبھی نہیں کہتا کہ اسے سفارش کہ کوئی نسخہ لے میرا جب تک ضرورت نہ ہو. لیکن میں ہر شخص سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی نسخہ بتایا
अलसी और नमक जैतून का, ये नुस्खा ऐसा है कि अगर ये लिया करें लोग तो ये आज़ाए रईसा को तंदुरुस्त रखता है। आज़ाए रईसा जिसमें किडनी, लीवर, हमारा दिल और फेफड़े, इन सब को तंदुरुस्त रखता है और इन्हें बीमार नहीं होने देता। तो ये कम से कम एक खुराक ले लिया करें। हमें ग़िज़ाई तकालीफ से बचाता है जो हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, या अद्वियाती जो तकलीफ़ आती है, जो दवा खाना ज़रूरी है, एलोपैथी से बच नहीं सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी भर दवाएं खानी हैं, वो लोग इसका एक खुराक ज़रूर लिया करें ताकि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हकीम साहब का बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के साथ, बेहिसाब कदरदानी के साथ। गर्चे के हम वो हक़ अदा नहीं कर सकते हकीम साहब, वो अल्फाज अभी नहीं बने हैं जो आपकी इस बेशबहा खिदमत के सिले में हम अदा कर सकें अपनी इस अदना हक़ीर सी ज़बान से। आपकी नेकियों का सिला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल करीम दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामती की दुआओं के साथ इजाज़त लेते हैं। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।